10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की सहर तुलू हो गई। नमाज फजर बाजमात अदा कर ली गई। हथियार सजने और बजने लगे। दोनों फौजें सफ आरा होने लगी। मैमना, मैसरा और काल्ब तरतीब दिए जाने लगे। मुकाबला की बज़ाहिर कोई सूरत नज़र न आती थी, क्योंकि 72 नफूस कुदसिया के सामने 22,000 का लश्कर सफ आरा था। इमाम अली मकाम के लश्कर में 32 सवार और 40 प्यादे थे। आपने फौज का अलम अपने भाई अब्बास को दिया। मैमना पर जुबैर बिन कैस और मैसरा पर हबीब इब्न मुजाहिर को मुकर्रर किया। खैमे पुश्त पर थे। अमर बिन साद ने अपने लश्कर की तरतीब यूं रखी: मैमना पर अमर बिन हज्जाज, मैसरा पर शिमर, सवारों पर उर्वा बिन कैस और प्यादों पर शीस बिन रबी को मुकर्रर किया। झंडा अपने गुलाम के सुपुर्द किया। जंग शुरू होने से कबल इमाम अली मकाम ने दुश्मन के लश्कर को खिताब फरमाया और इस हकीकत की निशानदेही फरमाई कि मैं तुम्हारी दावत पर आया हूँ, आज खुद नहीं आया। आपने अपना हसब व नसब बयान किया और लोगों को इंसाफ करने की दावत दी। हजरत इमाम अली मकाम की तकरीर बहुत दिल दहला देने वाली थी, लेकिन सिवाय हुर बिन यजीद के किसी ने भी इसको दिल में न बिठाया। हजरत हुर पहले ही अपने ज़मीर के मुजरम बने रात भर सोचों में गलतान रहे थे। अब इमाम अली मकाम की तकरीर सुनकर यजीदियों के लश्कर से अलग हो गए और घोड़ा दौड़ाते हुए हजरत इमाम अली मकाम हजरत हुसैन के पास चले आए। अमर बिन साद ने सोचा कि हुर को देखकर फौज के दूसरे अफराद भी टूट कर जाने लगेंगे, इसलिए उसने फौरी तौर पर एक तीर फेंक कर रवाज के मुताबिक जंग का ऐलान और आगाज कर दिया। अमर बिन साद ने जंग का आगाज कर दिया था। अरब के दस्तूर के मुताबिक पहले इनफिरादी मुकाबले शुरू हुए। यजीदियों की तरफ से 2 अशकिया सालम और यस्सार नारे लगाते हुए मैदान जंग में उतरे। इनको देखकर इमाम अली मकाम का एक गुलाम अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह की कुद्दुसियत के नारे लगाता हुआ मुकाबला पर निकला। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हुर बिन यजीद ने बेमिसाल जांबाजी का मुजाहिरा करते हुए कई यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया। मैदान करबला में अब्दुल्ला बिन उमर सबसे पहले जान का नजराना पेश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन खुद जाकर उनका कटा हुआ सर उठाकर लाते हैं और गोदी में रखकर प्यार करते हैं और दुआओं से नवाजते हैं। इसके बाद यजीदी लश्कर से यजीद बिन मोकल बुलंद बांग दावे करते हुए निकला। हजरत इमाम हुसैन के गुलामों में से बुरैर बिन हुजैर अल्लाह की कुद्दुसियत के नारे लगाते हुए निकले। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने पहुंचे तो खबीस यजीद ने फौरी तौर पर बुरैर पर जबरदस्त हमला कर दिया। बुरैर ने उसके वार खाली कर दिए और मौका पाकर शमशीर का ऐसा वार किया कि वो यजीदी बच न सका, लेकिन बुरैर भी जल्दी शहीद हो जाते हैं। बुरैर के बाद जब हजरत उमर बिन कर्जा अंसारी दाद शुजात देते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गए तो उनका भाई अली बिन कर्जा, जो यजीदियों का साथ दे रहा था, अपने भाई को हाक व खून में गलता देखकर बकने लगा। ए हुसैन, ए कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब, तूने मेरे भाई को धोखा दिया और गुमराह किया और अब कत्ल करवा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, खुदा ने तेरे भाई को गुमराह नहीं किया बल्कि हिदायत दी है, उसने तुझे गुमराह किया है। बदनसीब उमर बिन कर्जा कहने लगा, अगर मैं तुमको कत्ल न करूं तो अल्लाह मुझे कत्ल करे। ये कहकर तेजी से हमला करने के लिए यलगार करता हुआ हजरत इमाम हुसैन की तरफ लपका। हजरत नाफे बिन हलाल ने तेजी से आगे बढ़कर उसे रोका और नेजा का एक ऐसा वार किया जिससे वो गिर पड़ा। अगर उसके साथी वहां पर न पहुंचते तो वो भी यकीनी तौर पर हलाक हो जाता। हजरत हुर बिन यजीद पेच ताप खा रहे थे। वो हजरत इमाम हुसैन से इजाजत लेकर निकले और नाफे से मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कई बदबख्त उनके हाथों हाक व खून में तड़प तड़प कर जहन्नम की आग का ईंधन बन गए। अपने साथियों को फिदाकारान हुसैन के हाथों लुकमाए अजल बनते देखकर यजीदी फौज के सलार उमर बिन हज्जाज चलाकर कहने लगा, बेवकूफ कूफियों, तुम नहीं जानते कि तुम किन लोगों से नबर्द आजमा हुए हो। ये लोग जिंदगी से ज्यादा मौत से मोहब्बत रखते हैं। एक एक करके इनके मुकाबला पर ना जाओ, बल्कि एक बारगी हमला कर दो। ये मुट्ठी बार लोग हैं, तुम मिलकर हमला कर दो तो पत्थर मार कर भी इनको खत्म कर सकते हो। ए कूफियों, अतात और जमात को लाजिम पकड़े रहो।
اور اس شخص کے قتل میں کوئی شک و شبہ نہ کرو جس نے یزید کی مخالفت کی ہے اور دین کو چھوڑا ہے۔ یہ گمراہ کن اعلان سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے عمر بن حجاج، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے دین کو چھوڑا اور کون دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ حضرت امام حسین کی بات سن کر عمر بن حجاج نے اپنے میمنہ کو آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین کی فوج کے میمنہ پر حملہ کر دیا۔ اس پہلی یلغار میں حضرت مسلم بن غوثجہ اسدی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین ان کے قریب تشریف لے گئے، ابھی ان میں کچھ جان باقی تھی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مسلم، خداوند تعالیٰ تم پر رحم کرے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر شمر جو کہ یزیدی فوج کے میسرہ کا سالار تھا، امام علی مقام کے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ اب انتہائی خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ کئی ہزار کے مقابلہ پر صرف 32 تھے۔ انہوں نے بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جس طرف رخ کرتے یزیدیوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے۔ صفیں درم برم ہونے لگی۔ کوفیوں میں سراسیمگی کی کیفیت نظر آنے لگی۔ ابن سعد نے جب ان آلات کا مشاہدہ کیا تو 500 تیر انداز آگے بھیج دیے اور انہیں حکم دیا کہ امام حسین کے سواروں پر تیروں کا می برسا دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کے سواروں کے گھوڑے گائل ہو کر بیکار ہو گئے۔ اس کے باوجود اللہ کے سپاہیوں کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دشمنوں کو بھی داد دینا پڑی۔ جب مٹھی بھر غلامان اہل بیت نے یزید کی فوج کے چھکے چھڑا دیے تو عمر بن سعد کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ جلدی جنگ کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو حضرت امام حسین کے خیمے پر حملہ کرنے اور خیموں کو اکھاڑ دینے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین کے انصار کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا جائے، لیکن خیموں کی وجہ سے ایسا ممکن نہ تھا۔ امام پاک نے اپنے خیموں کو اس انداز سے کھڑا کیا تھا کہ دشمن صرف ایک ہی سمت سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ خیموں کو آپس میں باندھ کر یلغار کو ناممکن بنایا گیا تھا۔ جب ابن سعد کے ارادوں کی خبر حضرت امام حسین کو ہوئی تو مختلف خیموں میں تیر انداز پہنچا دیے، اور جب یزیدی عمر بن سعد کے حکم پر خیموں کو اکھاڑنے کے لیے قریب آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد غصے سے کھول اٹھا اور خیموں کو آگ لگا دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے باوجود چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ پہلے خیموں کی رکاوٹ تھی، اب آگ کی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ شمر نے مشورہ دیا کہ خاص اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ جب وہ لعین اپنے مکروہ عزائم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے خیموں کے قریب پہنچا تو امام علی مقام نے للکار کر فرمایا، اے شمر، تو میری اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ حضرت امام حسین کا کلام سن کر شمر کے کئی ساتھیوں نے اسے اس امر سے روکا اور وہ باز آ گیا۔ جنگ جاری رہی، لیکن آخر کب تک؟ امام علی مقام کے فداکار بے مثال جرأت کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن درجنوں افراد ہزاروں کا مقابلہ کیسے کرتے؟ اسی دوران نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین نے نماز کے لیے جنگ بندی کرنے کا مطالبہ کیا تو حسین بن نمیر نے بلند آواز سے جواب دیا، کیا کرو گے نماز پڑھ کر؟ قبول ہی نہ ہوگی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ گستاخانہ کلام سن کر جواب دیا، او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہو جائے گی؟ حسین نے حبیب ابن مظاہر پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو تیزی سے آگے بڑھایا، لیکن حبیب ابن مظاہر نے گھوڑے کے منہ پر ایسا وار کیا کہ وہ خبیث نیچے گر گیا۔ وہ مارا جاتا، لیکن اس کے ساتھیوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بچا لیا۔ ظالموں نے حبیب ابن مظاہر کو گھیر لیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید کر دیا۔ جنگ کے فیصلہ کن لمحات قریب آتے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے فداکار ایک ایک کر کے اپنے آقا کے قدموں میں اپنی جانیں نثار کر رہے تھے، اور اسی طرح کرتے کرتے حضرت امام حسین کے فداکار اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، سوائے حضرت عباس علمدار کے۔ صبر و استقامت کے کوئی گراں حضرت امام حسین ایک ایک کر کے اپنے جگر پاروں کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر چکے تھے۔ عزیزوں کا بچھڑنا اس قدر روح فرساں ثابت ہوا کہ صبر و ضبط کے باوجود آپ زانو غم پر سر رکھ کر ریگزار کربلا پر بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند ہیں،
اسی دوران حضرت عباس علمدار برادر غمخوار سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا، بچوں کی پیاس کے عالم میں بیچارگی دیکھی نہیں جاتی، ان کی تشنگی ان کی ماؤں کے صبر کو بھی متزلزل کر رہی ہے، اجازت دیجیے میں ابھی فرات پر جاؤں اور پانی لا کر ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں۔ حضرت امام حسین سے اجازت پا کر مشکیزہ شانے پر لٹکایا، نیزہ و تلوار ہاتھ میں لیے اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دشمن راستے میں عائل ہوا تو آپ نے اس پر غضب کا حملہ کیا کہ یزیدی گیدڑوں کو رائے فرار کا موقع بھی نہ ملا۔ نیزے کی نوک سے راستہ بناتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ دریا کے کنارے متعین مسلح سپاہیوں کی غیرت و شرافت کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو کیا تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ اس نہر سے چرند پرند تو پانی پئیں اور رسول اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں پانی کی ایک ایک بوند کو بھی ترسیں؟ فرات کے پیرا داروں پر آپ کے خطاب کا خاطر خواہ اثر ہوا، لیکن فوراً عمر بن سعد کا حکم لے کر سپاہیوں کا دستہ پہنچ گیا اور نہر فرات کے پیرا داروں کو ابن سعد کا حکم سنایا کہ خبردار، حسین کے خیموں تک ایک بوند پانی بھی نہ پہنچے۔ حضرت عباس نے بھی ابن سعد لعین کا فرمان سن لیا۔ بس پھر ایک بجلی ہی تو کوند گئی اور حضرت عباس اعداء کی صفوں کو چیرتے ہوئے فرات میں داخل ہو گئے۔ تشنگی نے بدحال کر رکھا تھا، ایک چلو پانی لیا اور منہ سے لگانا ہی چاہتے تھے کہ وفاؤں کا مال مسمار ہوتا نظر آیا۔ امام عالی مقام اور معصوم بچوں کی تشنگی کا خیال آ گیا، چلو سے پانی گرا دیا، مشکیزہ بھر کر بائیں شانے پر لٹکایا، دائیں ہاتھ میں تلوار لی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب سخت مقابلہ شروع ہو گیا۔ علمدار حسین کی سر توڑ کوشش کہ پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں تک پہنچ جائیں اور اعدائے اہل بیت کی سر داڑ کی بازی کہ پانی کی ایک بوند بھی تشنہ لبوں تک نہ پہنچے۔ حضرت عباس علمدار نے لازوال جرأت و استقامت اور بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن تدبیر کی تقدیر کے سامنے کیا مجال۔ ایک شکی نے وار کر کے بایاں بازو کاٹ ڈالا، فوراً مشکیزے کو دائیں کندھے پر منتقل کر دیا، دایاں بازو کٹا تو مشکیزے کو دانتوں میں پکڑ لیا، پھر تیروں کی ایک باڑ آئی کہ مشکیزہ چھلنی ہو گیا، پانی بہہ گیا۔ ایک ظالم نے سر پر ایسا وار کیا کہ گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت امام حسین نے آواز سنی تو دوڑے ہوئے آئے، زخموں سے چور چور بائی کو دیکھ کر بقول شاعر پکار اٹھے، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغہ میں بھی تھا تمہیں بائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، پہلے بلایا اور اب خود بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفتر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساکیے کوثر جواب دو۔ ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا۔ اسی کے ساتھ حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار کا حضرت حسین کی گود میں دم نکل گیا۔ آخر کرتے کرتے حضرت حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت حسین خود میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ ایک لمبی چادر کو جا بجا سے چاک کر کے باقی لباس کے نیچے پہن لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہونہار بھیڑیے شہادت کے بعد لباس کو بھی اتار لیں گے اور اس بسیدہ کپڑے کو چھوڑیں گے جو ستر پوشی کے کام آئے گا۔ جانے سے قبل بیبیوں کو خطاب فرمایا اور صبر کی تلقین کی۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کوئی صبر کرے تو کہاں تک کرے اور کس کس پر کرے۔ اب تو رگوں میں خون کے جلنے کی باری تھی، اب تو امیدوں کا آخری مرکز بھی ٹوٹنے والا تھا، قافلہ سالار بھی جانے والا تھا۔ ضبط جذبات سے شہر بانوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ لاڈلی بیٹی سکینہ باپ سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ خاتونان حرم آپ کے گرد جمع ہو گئیں، جن کے لب خشک ہو چکے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، قلوب پر آرے چل رہے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود امام علی مقام کو جانا تھا اور وہ چلے گئے اور یزیدیوں سے جنگ کرنے لگے۔ حضرت امام حسین لاکھ دل شکستہ سے ہی، تن تنہا سے ہی جب تلوار کھینچ کر یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے تو تمام گزشتہ بہادروں کے کارنامے محو ہو گئے۔ آپ نے جرأت و استقامت کی ایک نئی تاریخ میدان کربلا میں لکھ ڈالی، دشمنوں کے دلوں پر داغ بٹھا دی۔ ضمیر کے مجرم مقابلہ کرنے سے پہلے تہی کرنے لگے،
یزیدی فوج میں ایک سراسیمگی کا عالم طاری ہو گیا۔ شمر نے اپنی فوج کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کی اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ امام عالی مقام پر تیروں کا میم برسا دیا جائے۔ جب گھوڑا شدید زخمی ہو گیا تو آپ نیچے اتر کر پیدل جنگ کرنے لگے۔ اسی دوران جنگ کرتے کرتے دریائے فرات کی طرف نکل گئے۔ تشنگی نے ظلم رہا رکھا تھا۔ شمر بدبخت عمر بن سعد سے کہنے لگا، یہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ حسین پیاسا ہے، مردہ ہے اور زندوں کے قابو میں نہیں آ رہا۔ پانی پی کر زندہ ہو گیا تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں۔ دیکھتا کیا ہے، جلدی ایسا بندوبست کر کہ امام حسین پانی نہ پی سکے۔ حضرت امام علی مقام دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے، جھک کر ایک چلو پانی لیا اور چاہتے تھے کہ منہ میں ڈال لیں کہ ایک موذی بدذات نے ایک ایسا تاک کر تیر مارا کہ آپ کے دہن مبارک میں گھس گیا۔ پانی ہاتھ سے گر گیا۔ آپ نے بڑی مشکل سے وہ تیر منہ سے نکالا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگے، اے خدا، تیرے سوا کس سے فریاد کروں، تجھ بن میرا کون باقی رہا ہے۔ منہ سے تیر نکالا ہی تھا کہ یہ صدا کانوں میں پڑی کہ خیموں میں لوٹ مار شروع کر دی گئی ہے۔ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں جا پہنچے اور پسماندگان کو آخری خطاب فرمایا اور پھر میدان جنگ کی طرف پلٹ آئے۔ آخر شمر نے 600 پیادوں کے ساتھ گھیر لیا اور ان کو تاکید کر دی کہ اب اس حصار میں سے نکلنے نہ پائیں۔ گھیرے رہو اور وار کرتے رہو۔ حضرت امام حسین مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ اسی دوران زرع بن شریک نے بائیں ہاتھ پر وار کیا، دست مبارک کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے اس وار کا دشمن کو جواب دینا چاہا لیکن کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ حضرت حسین کو سنان ابن انس نے نیزہ مارا جو سینے کو چیرتا ہوا پشت پر نکل گیا۔ جب ظالم نے نیزہ باہر کھینچا تو امام علی مقام کی مقدس روح بھی اسی کے ساتھ چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔